नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमजान का, जहां पुरनूर है जिक्र भी दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फिक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:38 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:48। लाहौर में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:05 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:15। इस्लामाबाद में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:09 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:19। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, चिकन कच्चे कीमे के कबाब, बीफ कच्चे कीमे के कबाब, चिकन चपली कबाब, बीफ चपली कबाब, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, चिकन नगेट्स, समोसास, आलू समोसास, मैकरोनी समोसास, पनीर समोसास, चिकन कीमा समोसा, बीफ कीमा समोसा, मलाई बोटी समोसा, पूनम पूरी मीठा समोसा, टिक्का समोसा, रोल्स, स्पैगेटी रोल्स, चाइनीज रोल्स, चिकन ब्रेड रोल्स, मलाई बोटी रोल्स, पिज्जा रोल्स, other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान, तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान। दुरूद सुबह शाम है बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। हम सीधा रास्ता
حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے کسوں سے چاہت کا مہینہ، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے کسوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، بصیرت رمضان لیے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بصیرت رمضان میں۔ بصیرت رمضان کا سیزن 2 جاری ہے۔ آج چوتھا روز ہے بصیرت رمضان نشریات کا بھی، رمضان کا بھی آج ہم نے چوتھا روزہ اختیار کیا ہوا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں جناب رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں آج کی اس بزم کا، آج کی اس محفل کا، آج کی اس نشریات کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حافظ کامران صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے آج کی اس نشریات کا آغاز کریں گے۔ جناب حافظ کامران صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو. وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں. اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے. جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. صدق اللہ العظیم. جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کے فوراً بعد ہمارا یہ سلسلہ رہتا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت یہاں پر موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ردا فاروق صاحبہ. خوش آمدید کہتے ہیں ردا فاروق آپ کو بصیرت رمضان میں. اور ردا فاروق کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ یہ ثنا خوانی کے شعبے میں ججز کے فرائض انجام دے رہی ہیں آج کل. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس پائے کا پڑھتی ہوں گی اور کتنا شاندار پڑھتی ہوں گی. تو کئی مقابلے بھی ون کر چکی ہیں. تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں ردا فاروق کو. السلام علیکم ردا، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. بصیرت رمضان میں خوش آمدید. آئی ایم ٹرولی بلیسڈ کہ میں اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ بن پائی. تھینک یو. ان فیکٹ ردا یہ بتائیے گا کہ آقا کی مدح سرائی کا یہ سلسلہ آپ نے باقاعدہ کب سے شروع کیا؟ نعت خوانی سب کرتے ہیں لیکن باقاعدہ جو سروں کے ساتھ پڑھنے کا جو تقاضا ہے یہ آپ نے کب سے اپنایا؟ یہ بتائیے گا ہمارے سامعین کو. نعت ریسیٹیشن سے ریلیٹڈ جو جرنی ہے اس کا آغاز چائلڈہڈ سے ہی ہو گیا تھا. میں بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ مجھے تو شاید صحیح سے نعت کے معنی بھی نہیں پتہ تھے. بس اپنے شوق میں اپنی خالہ کو، جو میری بہت بڑی موٹیویشن ہے، سنا کرتی تھی اور فالو کیا کرتی تھی. شی واز دا ون جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ مجھے اپنے اس شوق کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی جانب لے جانا چاہیے. اور اس طرح پھر میں نے کمپٹیشنز وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا، اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی لیول پہ. اب ڈیورنگ دس ٹائم ایک اور خوبصورت اینگل نعت ریسیٹیشن کے حوالے سے سامنے آیا، وہ یہ کہ جہاں اس کے تھرو میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر پائی اور بہت کچھ سیکھ پائی، وہیں یہ میرے ساتھ ایک بلیسنگ کے طور پر
ایک ہیلر کے طور پر اور ایک ایسے خوبصورت شوق کے طور پر موجود رہا اور ابھی بھی ہے، جسے میں جب بھی پورا کرتی ہوں اٹ برنگز اے یونیک پیس ٹو دا مائنڈ اینڈ سول. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست رضا فاروق صاحبہ. چلیں بتائیے پہلا کلام پھر کون سا سنا رہی ہیں؟ ہم بلا تاخیر آپ سے کلام سنتے ہیں کیونکہ میکسیمم آپ کا وقت ہمیں کلام سننے میں ہی یوٹیلائز کرنا ہے. تو بسم اللہ کیجئے، پہلا کلام بتائیے کون سا سنا رہی ہیں؟ آج جو کلام سب سے پہلے سناؤں گی اس کے الفاظ ہیں کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے، اور اسے لکھا ہے پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمان نے. ماشاء اللہ، بسم اللہ کیجئے. کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے، کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. یوں فرش سے تارش گیا کوئی نہیں ہے، یوں فرش سے تارش گیا کوئی نہیں ہے. معراج میں اس درجہ رسا کوئی نہیں ہے. اللہ نے سو حسن دیے نور بشر کو، اللہ نے سو حسن دیے نور بشر کو، یوں نور کے سانچے میں ڈھلا کوئی نہیں ہے. سمجھے تو کوئی ان کی محبت کے مراتب، محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں ہے.
کے بعد ان کے سوا کوئی نہیں ہے. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے. پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے مجاہد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا. اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں. آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے. صحیح بخاری. افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:38 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:48. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:05 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:15. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:09 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:19. افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. Time Out Lunch in a Box presents Best Frozen Food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, chicken کچے قیمے کے کباب, بیف کچے قیمے کے کباب, چکن چپلی کباب, بیف چپلی کباب, چکن سیخ کباب, بیف سیخ کباب, چکن نگیٹس, سموساز, آلو سموساز, میکرونی سموساز, پنیر سموساز, چکن قیمہ سموسا, بیف قیمہ سموسا, ملائی بوٹی سموسا, پونم پوری میٹھا سموسا, تکا سموسا, رولز, اسپیگیٹی رولز, چائنیز رولز, چکن بریڈ رولز, ملائی بوٹی رولز, پیزا رولز, other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان.
जनाब खैर मकदम है आपका बसीरत रमज़ान में, और अब उस सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है जब हम तलहा इनाम साहब की तरफ बढ़ेंगे और किबला हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। कससुल अंबिया का ये सेगमेंट आप पसंद कर रहे हैं, आज इसका 4th एपिसोड है और बात कहाँ तक पहुँची थी वो हमें तलहा इनाम साहब ही बताएंगे और फिर वहीं से कंटिन्यू होगा और किस्तवार ये सिलसिला जारी है। हम बाकायदा एक सीरीज़ चला रहे हैं और तरतीब के साथ हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जनाब किबला खुश आमदीद वंस अगेन। बेहद शुक्रिया साकिब रज़ा आपका, और उम्मीद है कि तमाम सामीन हमारे वो बख़ैर व आफ़ियत इस महीने रमज़ान को जो है वो बखूबी तौर पे इसका जो हक़ अदा है वो शायद तो हम कर ना सकें, लेकिन हक़ अदा करने की हम कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान के अंदर इस बाबरकत महीने के अंदर जितनी जो है वो इबादत की जाएँ वो कम हैं मेरे ख़्याल से। हमें बिल्कुल अपनी पुरजोश कोशिश पूरी करनी चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल जनाब, तो कससुल अंबिया का आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह करें जनाब। जी बिल्कुल। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट हमारी जो बात हुई थी वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तक हमारी बात हुई थी, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को हमने बात की थी कि चौथे आसमान के ऊपर जो है इनकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है, और वहाँ पर जो है वो अल्लाह के नबी ने जब मेराज के वाक़े पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी गए थे तो वहाँ जो है उनको देखा और उनका बुलंद मर्तबा था। ठीक है, अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हम बात कर रहे हैं आज के दिन, और नूह अलैहिस्सलाम इनको आदम सानी भी कहा जाता है। और अगर हम ये कहें कि हम इंसानियत जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से इब्तदा हुई, लेकिन अब जो इस दुनिया में लोग हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ठीक है, आदम सानी यूं ही कहा जाता है क्योंकि वाक़े के अंदर हम आगे बात कर रहे होंगे कि क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या हुआ था जो नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। अच्छा, तकरीबन 1000 साल का वक्फ़ा है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान में। अच्छा जी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो आते हैं, अल्लाह ताला उनको मबूस फरमा देते हैं। अच्छा, अब सिलसिला जो चला जा रहा है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मैंने जैसे बताया कि 1000 साल बाद जो है वो इस दुनिया में आ रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो इस दौरान जो है वो इंसानियत, हमने बात की थी कि 2 टीम्स बन गई थी, 2 किस्म के लोग जो है वो इस दुनिया में पाए जा रहे थे, एक नेकी पर जो है वो कायम और एक बुराई पर कायम, अलग अलग तबके बन गए दोनों। ठीक है, अच्छा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जिहाद किया, उन्होंने कलम की जो है वो मोजज़ा दिखाया। उसके बाद अब ज़ाहिर सी बात है जो गुनाह है, जो बुराई है ना, उसमें अट्रैक्शन बहुत है। हमने अपने गुफ्तगू के दौरान बात की थी कि अल्लाह ताला ने जन्नत को जो है वो मुश्किलात और जो है ना वो आजमाइशों से ढांक दिया है, और जो जहन्नुम है उसको जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज से जो हमारे सामने चीज़ें आ रही होती हैं, हमारे जो शुगल मेले हैं, इन सब से जो है वो मुज़य्यन कर दिया। तो अब ज़ाहिर सी बात है आज भी देखें तो उस दौर में भी यही था कि अब जब पैगंबर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बुराई की तरफ माइल होते गए, बुराई की तरफ माइल होते गए। उसके बावजूद कुछ लोग, बुरे लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको नेक जो है माना जाता था, और आपस में रिश्तेदारी थी तो उनसे मोहब्बत भी बहुत करते थे लोग। अच्छा, अब यहाँ से जो है वो सिलसिला शुरू होता है, जब इंसान मोहब्बत में हद से बढ़ जाता है तो ये सिलसिला होता है जो अब मैं आगे बयान करने लगा हूँ। बुरे लोग मोहब्बत करते हैं कुछ नेक लोगों से, और नेक लोगों से इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं कि जब उन नेक लोगों का इंतकाल हो जाता है तो शैतान उनके दरमियान में मौजूद है, और शैतान वसवसे डालता है, शैतान उनको ये आइडिया देता है कि आप इनके ना मूर्तियाँ बना के अपने पास रख लो, यानी कि उनकी कोई यादगार के तौर पे तो हमारे पास कुछ होना चाहिए ना। वो इस दुनिया से चले गए नेक लोग, हम इतनी मोहब्बत करते थे उनसे, उनकी यादगार के तौर पे पत्थरों की मूर्ति बना के उन मकामात पे रखी गई जिन मकामात पे वो नेक लोग उठते बैठते थे। अच्छा, अब कुछ टाइम बाद सिलसिला कैसे शुरू हो रहा है कि उन नेक लोगों से मोहब्बत इतनी है कि उनके पास जा के अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, अपने मसाइल बता रहे हैं, कोई खुशी की बात है तो उनके पास जाके बता रहे हैं। हम सारी बातें दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मूर्ति के सामने जाके बता रहे हैं, और आने वाली नस्ल उनकी क्या देखती है कि हमारे जो आबा व अजदाद हैं वो जाके इन मूर्ति के सामने अपनी जो है वो परेशानियां शेयर कर रहे हैं, अपनी जो खुशियां शेयर कर रहे हैं, तो मतलब इनसे मांगना है। शिर्क का आगाज़ यहाँ से हुआ, और इसीलिए जो तस्वीर का तसव्वुर हम देखते हैं दुनिया में मना फरमाया कि तस्वीर नहीं बनानी, जो एक बड़ा सिलसिला उसका चलता रहा, वो इसी वजह से था
کیونکہ تصویر کی ابتدا جو تھی وہ یہ مورتی ہاتھ سے پتھروں سے جو تراش کی مورتی بنائی گئی، اور اسی وجہ سے منع فرمایا کہ بھائی آپ نے تصویر نہیں بنانی. ٹھیک ہے، وہ الگ ایک بالکل موضوع ہے، اس کے اوپر بعد میں کبھی بات ہوگی. اچھا، اب جب شرک شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہ نوح علیہ السلام ان کی سب سے لمبی عمر جو ہے نا وہ ہمیں تاریخ اسلام میں ملتی ہے. 950 سال انہوں نے صرف تبلیغ کی ہے، اور تبلیغ کے نتیجے میں کتنے لوگ اسلام لے کر آئے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے لوگ ایمان لے کر آئے؟ صرف 80، روایت کے مطابق صرف 80 لوگ. اچھا، بڑا ہی سخت مرحلہ تھا، نوح علیہ السلام کی بڑی ہی آزمائش تھی کہ اتنی لمبی طویل عمر اور اس کے باوجود لوگ کوئی ایمان نہیں لے کر آئے. اچھا، کیوں نہیں لے کے آئے؟ اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا جو اپنی عوام کو یہ کہتا تھا کہ بھائی تم نے اس کی بات نہیں ماننی، اس کی بات نہیں ماننی، یہ جو کہتا ہے اس کو کہنے دو. یہ کہتا ہے، یہ ہمارے جو محبوب ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہ ہمیں ان سے روکتا ہے، یہ منع کرتا ہے کہ یار تم کیا ان کے پتھروں کے سامنے جا کے جو اپنی گزارشات رکھ رہے ہو، یہ سب رکھ رہے ہو. اور عوام جو تھی وہ ظاہر سی بات ہے، علم جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا. حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ علم ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جہالت آ گئی، تو لوگ اس طرح جو ہے وہ اظہار کرنے لگے محبت کا کہ مورتیاں بنا کر اور پھر اس کی پوجا کرنے لگے. اب نوح علیہ السلام ان کو روکتے رہے کہ خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اس کام سے روکا ہے، اس کام سے باز رہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر عذاب نازل کرے گا. تو اچھا، اب آپس میں بات کیا ہو رہی ہے؟ باقاعدہ قرآن مجید کے اندر سورہ نوح کے اندر، سورہ ہود کے اندر نوح علیہ السلام کے ان کی قوم کے ساتھ جو مکالمے ہیں وہ موجود ہیں. اچھا، نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، نہیں سمجھا. چند لوگ، جیسے میں نے بتایا کہ 80 لوگ ایمان لے کر آیا، اور وہ 80 لوگ بھی وہ تھے جو غریب تھے، جو مسکین تھے. اچھا، بادشاہ نے اور جو کچھ امیر لوگ تھے، امیر سردار تھے، انہوں نے کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ اب کرنا شروع کیا کہ نوح علیہ السلام کو ذہنی طور پر جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کیا. کس طریقے سے کہ ان کے پاس آتے، ان کو یہ کہتے کہ بھائی ہم ایمان لانے کو تیار ہیں، ہم سارے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ نوح کی بات سنو اور نوح علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھو، لیکن شرط یہ ہے کہ جو تمہارے پاس غریب لوگ ہیں نا، یہ تمہارے پاس رذیل لوگ ہیں، ان کو دھکے دے کے اپنی محفلوں سے نکالو. اچھا، اب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت نے میرے لیے یہ حکم نہیں فرمایا کہ میں جو ایمان لانے والے ہیں ان کو طبقاتی جو ہمارے اندر رویہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر ہے نا کہ عمرا کا الگ ہی بیٹھک ہے، عمرا کے الگ ہی چیزیں ہیں، اور غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اس وقت سے دیکھیں کتنی انسانیت کی ابتدا سے جو ہے نا یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. اور نوح علیہ السلام نے جب اس چیز کا انکار کیا تو وہ اور مزید پھر اس چیز کے اندر بڑھنا شروع گئے، نوح علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرنے لگے، اور نوح علیہ السلام کو تنگ کرنے لگے کہ بھئی یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے رشتہ داروں سے روک رہا ہے، ہم جو اپنے آباء و اجداد سے محبت کرتے ہیں ان سے روکتا ہے. اچھا، اب سلسلہ چلتا گیا، آپس میں کلام ہوتا جا رہا ہے. نوح علیہ السلام ایمان کی جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن کوئی ایمان نہیں لے کے آ رہا. اللہ رب العزت نے فرما دیا آخرکار کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب جب یہ بات اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے طور پہ نازل ہو گئی تو اس کا مطلب ہے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں، کیونکہ جس شخص کو اللہ ہدایت نہ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب ان پر عذاب نازل ہوگا. اتنا تنگ کیا کہ نوح علیہ السلام نے آخرکار ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان پر عذاب نازل ہوگا، اب تو عذاب نازل کر دے. اچھا، نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام پہاڑی کی چوٹی پر رہا کرتے تھے. اچھا، اب پہاڑی کی چوٹی پہ کشتی بنانا نوح علیہ السلام کے لیے خاصا مشکل کام تھا. کیوں؟ دور جگہ سے درخت کی لکڑیاں کاٹ کے لانا. اچھا، اس ٹائم پہ آپ کے کشتی کا سب سے پہلی دنیا میں کشتی یہی نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. اچھا، کیلے اور میخیں جو بنائی گئیں وہ نوح علیہ السلام باقاعدہ لوہا لاتے، اس سے کیلے بناتے اور کشتی کے اندر لگا رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں. پہاڑ کے اوپر باقاعدہ درخت کو اگایا جاتا، درختوں کو، اور پھر درختوں کو کاٹ کے ان کی لکڑی کو استعمال کر کے. کتنا مشکل سارا سلسلہ نوح علیہ السلام کے لیے تھا یہ. اچھا، اب لوگ کیا کہنے لگے نوح علیہ السلام کو، جو نوح علیہ السلام پہ جو جملے کسا کرتے تھے کہ پہلے یہ نبی تھا، یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے روکتا تھا، اب یہ بڑھئی بن گیا ہے، اب یہ کارپینٹر بن گیا ہے. مطلب نعوذ باللہ، نبی کے ساتھ اس طرح. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ ہمیں جذباتی کر دیتے ہیں، ہمارے غصے کو بہارتے ہیں، ہمارے پہ جو ہے نا وہ جملے کستے ہیں، تانے دیتے ہیں. یہ دیکھیں وقت کے پیغمبر کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آزمائشیں ہم سب کے لیے آتی ہیں.
اس سے گھبرانا نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے. اچھا کشتی بنائی لوگوں نے ساتھ مل کے بنائی. کشتی نوح علیہ السلام کو بنانی نہیں آتی تھی. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ان کو کشتی بنانا سکھاتے ہیں. اچھا کشتی کی خاصیت کچھ کوالٹیز بتاتا ہوں. ہم نے جیسے بات کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو ہے وہ خاصی آیات کا جو ہے وہ تفاسیر لی جا رہی ہوتی ہے، اور بہت مطلب اتھینٹک ہوتی ہے وہ، اور چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ کشتی کس طرح کی تھی. کہ ہم دیکھتے ہیں کشتی نیچے سے نوکیلی ہوتی ہے نا، نیچے سے ایک وی شیپ میں ہوتی ہے. تو جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ اوپر سے بھی وی شیپ میں تھی. اچھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب طوفان نوح آیا تو وہ صرف زمین سے پانی نہیں نکلتا تھا، آسمان سے اس قدر بارش تھی، طوفان تھا. ظاہر سی بات ہے اگر عام کشتی ہوتی تو وہ اوپر سے آنے والا پانی کشتی میں جمع ہوتا اور وہ سب غرق ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایسی کشتی بنانی ہے. نوح علیہ السلام نے ویسی کشتی بنائی، نیچے سے بھی اوپر کی طریقے سے تھی، وی شیپ میں تھی، ایک گول گیند کی صورت میں آپ دیکھیں کہ پانی کے اندر وہ تیرتی تھی. لوگ اچھا اس کے درجہ بندی بھی بتائی کہ 3 درجے تھے اس کے، اور اس طرح تھا کہ ہر دروازے کے اوپر دوسرے فلور کا دروازہ تھا، یعنی منزلیں بنی ہوئی تھی. 3 منزلہ کشتی تھی، اور جیسے نیچے سے بند تھی اسی طریقے سے اوپر سے بند تھی تاکہ بارش کا جو پانی ہے وہ کشتی میں داخل نہ ہو. ٹھیک. اچھا اب کشتی بن جاتی ہے. نوح علیہ السلام کو اشارے کے طور پہ یہ بتایا گیا تھا کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ جائے گا تو ایک تنور ہے جس میں سے پانی ابلنا شروع ہوگا. اچھا قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب تنور جو ہے وہ ابلنے لگا تو نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ان کو کشتی میں رکھا، جو جانور تھے، چرند پرند تھے، ان سب کو جو ہے وہ کشتی میں لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کشتی کے قریب آ گئے، ان سب کو کشتی میں سوار کیا. نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کشتی میں لے کر آئے. اچھا یہ اشارہ تھا. اچھا اس تنور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، اور جب یہ ابلنے لگا، اس میں سے پانی آنے لگا، تو پھر نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا مطلب اب کشتی میں سوار ہونے کا وقت آ گیا. کشتی میں سوار ہوتے ہیں سارے لوگ. نوح علیہ السلام کو اشارہ مل چکا ہے کہ اب طوفان نوح آنے والا ہے. پھر قرآن مجید میں کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے جو ہے وہ بارش کے دروازے کھول دیے، شدید بارش، زمین میں سے ہر جگہ سے جو ہے وہ پانی نکلنے لگا، اور پانی بڑھتا جا رہا ہے، مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. نوح علیہ السلام کے گھر والے جو ہیں وہ کشتی میں آ گئے. اچھا یہاں نوح علیہ السلام کے گھر والے کشتی میں آ گئے، یہ کس لیے کہ باقاعدہ قرآن مجید میں موجود کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، اور وہ نوح علیہ السلام کو کہتا ہے کہ بابا جان میں جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے خود کو محفوظ کر لوں گا. اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں، آج اللہ کا حکم جو ہے وہ آ گیا ہے، تو اس سمندر سے، اس طوفان سے کوئی نہیں بچے گا، تم کشتی میں آ جاؤ. اور اسی دوران ایک موج اٹھتی ہے اور وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیتی ہے. یہ بڑا دردناک، غربناک واقعہ. لوگوں کی آزمائش کے بعد اپنی اولاد جو ہے وہ اپنی نظر کے سامنے جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں. نوح علیہ السلام قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے رب سے جو ہے وہ ایک جذبے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بحیثیت انسان یہ جذبہ ابھرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو کہا تھا کہ جو ہے نوح تمہارے گھر کو جو ہے گھر والوں کو ہم محفوظ رکھیں گے، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ ہمارے اہل میں شامل ہے. اگر وہ ہمارا خونی رشتہ بھی ہے اور وہ ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارے اہل میں شامل نہیں ہے. یہ چیز اس چیز سے ثابت ہوتی ہے. اچھا نوح علیہ السلام نے بس یہ ایک بار استفسار کیا اور بس اس کے بعد کشتی میں سوار ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کی دعا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھتے ہیں. کشتی جو ہے وہ چلے گی بھی اللہ کے نام سے اور رکے گی بھی اللہ کے نام سے. دعا پڑھتے ہیں، کشتی جو ہے وہ چلنا شروع ہوتی ہے. روایات میں آتا ہے تقریباً 6 مہینے تک جو ہے یہ کشتی چلتی رہی، اور 10 محرم عاشورہ کے دن پر کشتی رکتی ہے اور نوح علیہ السلام اور باقی لوگ کشتی سے جو وہ نیچے اترتے ہیں. آج ہم یہ دیکھیں کہ اس کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ ترکی میں ایک مقام کے اوپر جو ہے وہ جو سرچ کرتے ہیں انہوں نے اس کشتی کو دریافت کیا ہے. کشتی آج 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، لیکن یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا تھا کہ ہم نوح علیہ السلام کے واقعے کو لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے عبرت کا سامان بنائیں گے. تو وہ آج بن گیا ہے، کشتی مل گئی ہے، اور کشتی یقیناً میوزیمز میں جو ہے وہ موجود ہے تاکہ جو ہے اس کو لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں. مزید اس میں کیا ہوتا رہا کہ نوح علیہ السلام جب زمین پہ اتر گئے اور اس کے بعد پھر اپنی قوم کو جو ہے انہوں نے مزید دعوت دی، تو جتنی بھی اس کے بعد اولاد پیدا ہوئی وہ نوح علیہ السلام اور جو دیگر لوگ تھے
ان سے پیدا ہوئی. اچھا جی، ہم نے بات کی کہ اس کے بعد جتنی بھی انسانیت جو ہے وہ پیدا ہوئی وہ نوح علیہ السلام اور جو دیگر 80 کے قریب لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے ان سے جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ اب ساری جو ہے وہ تا قیامت چل رہی ہوگی. اچھا، نوح علیہ السلام کے کچھ بیٹوں کے نام آتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے حساب سے جو ہے نا وہ دنیا میں انسان پھر پھیلے. اچھا، کیا کیا؟ سام، حام اور یافس. سام کے بارے میں آتا ہے کہ جو عرب اور اسرائیل جو ہے یہاں کے جو لوگ ہیں، مطلب گورے لوگ جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ بیٹے سام کی نسل سے ہیں. اچھا، حام کی اولاد جو تھی وہ سانولی رنگت، کالی رنگت کے جو لوگ تھے، یعنی افریقہ کے جو لوگ ہیں وہ اس نسل سے ہیں. اور یافس جو ہے وہ ترکی، ایشیا اور جو ہم پاکستانی لوگ اس میں آتے ہیں اس میں شمار ہوتا ہے. اچھا، اس سب کے بعد تقریباً 350 سال نوح علیہ السلام کی جو دعوت کا وقت تھا وہ تھا 950 سال، ٹھیک ہے، جو انہوں نے تبلیغ کی. اس سارے واقعے کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ 350 سال مزید نوح علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ نبوت کی اور اللہ کا دین جو ہے وہ پھیلاتے رہے. اس کے بعد پھر روایات میں آتا ہے کہ مکہ میں 2 روایات ہیں. ایک میں آتا ہے کہ مکہ میں جو ہے وہ ان کو دفن کیا گیا اور دوسرے میں آتا ہے کہ لبنان کے اندر ان کو دفن کیا گیا. اچھا، طوفان نوح کے بعد سوائے فلسطین، ارض مقدس جو ہے وہ قبلہ اول جس کو ہم کہتے ہیں، وہ زمین جو ہے وہ سرزمین باقی رہی اس دنیا میں. اور باقی ساری زمین آپ دیکھتے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو کیا ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے اور زمین غرق ہو جاتی ہے. تو پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت غرق ہو چکی تھی اور فلسطین اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے وہ باقی رہے اور پھر نوح علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ وہاں پہ جو ہے وہ پروان چلی. اس کے بعد پھر مزید دنیا جو ہے وہ آگے ترتیب پاتی رہی، اس طرح چلی. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب طلحہ انعام صاحب. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سیکھنے، ان واقعات سے، اسٹوریز سے سمجھنے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں وقفے کے بعد، یہیں سے انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے اور ابھی ہمارا اگلا سیگمنٹ آ رہا ہے انشاءاللہ. سو ملتے ہیں وقفے کے بعد، کہیں مت جائیے گا. بصیرت رمضان جاری ہے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے. پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے مجاہد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا. اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں. آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے. صحیح بخاری. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:38 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:48. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:05 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:15. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:09 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:19. افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں. یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی.
نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا، اور اب ہم اس سیگمنٹ میں داخل ہو گئے ہیں جب قصص الانبیاء کے فوراً بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور ٹاپک ڈسکشن ہوتی ہے ہماری قصص الانبیاء سے، یعنی ریلیٹ کرتا ہوا ٹاپک ہم لے کر آتے ہیں، موضوع ہوتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ جہد مسلسل، آج ہم اس پر بات کریں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا پچھلے سیگمنٹ میں۔ تو اب ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ احسن اقبال بھی تشریف فرمائے اور طلحہ انعام بھی تشریف فرمائے۔ تو میں احسن اقبال سے آغاز کروں گا۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنے تبلیغ میں لگا دیے، تو کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہد مسلسل کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ جد و جہد کرنا، اس کو کس طرح دیکھا گیا ہے؟ بہت شکریہ ثاقب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہمارے راستے پر کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمارے راستے پر کوشش کرنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ کسی بھی زاویے سے اس اینگل کو دیکھ لیں، جب حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہم لیتے ہیں اسی مطلب ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے نا، کہ کون سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں جس نے جد و جہد کی ہو۔ جد و جہد، جہاد، مجاہد، یہ سب ورڈز کوشش کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، اسٹرگل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا دورانیہ آف اسٹرگل یا ڈیوریشن آف اسٹرگل جس کو ہم کہہ لیں، وہ اتنا طویل ہے کہ سوچ کر جو ہے وہ روح کانپ جاتی ہے کہ کتنا مشکل ہوگا 950 سال تک ایک ہی کام کو کیے جانا وداؤٹ اینی ریزلٹس، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اتنے اچھے ریزلٹس نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کروانا تھا ان سے، کیونکہ 950 سال تک تو ہم میں سے کوئی زندہ بھی نہیں رہے گا، لیکن یہ ہے کہ تا دم مرگ ہمیں کوشش کرنی ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنی ہے۔ اب یہ ہر زاویے سے ہو سکتا ہے، یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ آپ بذریعہ ٹرانسمیشنز تبلیغ کرتے جائیں، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو فیلڈ ہے، ایون اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کو بھی جد و جہد میں شامل کیا ہے۔ کسب حلال کو بھی، حلال کمانے کی جو ہم بطور مرد یا بطور خواتین تا دم مرگ کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے خاندان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، کسب حلال کی بات ہو رہی ہے، حلال کمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، ثواب رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تبلیغی معاملات کو دیکھ لو، امر بالمعروف کو دیکھ لو، نہی عن المنکر کو دیکھ لو، اور کسی بھی میڈیم کے تھرو دیکھ لو، یعنی ہم ہر بندہ الگ الگ طور پر جو ہے وہ الگ الگ پیشے کے ساتھ منسلک ہے۔ تو آپ کسی بھی پیشے کے ساتھ منسلک ہیں، آپ جد و جہد کر سکتے ہو، دنیا آپ کی پیرالل میں چلتی رہے گی، لیکن جد و جہد کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عام دنوں میں فرمایا کہ ایک نیکی کا جو اجر ہوتا ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو رمضان المبارک میں ایک نفل ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اب نفل سے مراد نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے، نفل سے مراد کسی کے راستے سے پتھر ہٹانا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے ایک بہت ہی زبردست سے پرسنالٹی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ ایک لائن بولا کرتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ صرف اس کے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کی ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کی صلاحیتوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے علم کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمیں نوٹ کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں کچھ آتا ہے ہم دوسرے کو سکھائے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی جہد مسلسل ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو بھلے اس کی کوانٹٹی کم ہو لیکن اس کا تسلسل ہو، اس میں دوام ہو، وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو، اور بنسبت اس عمل کے جس میں تعطل آئے، جس میں جو ہے وہ بار بار رکاوٹیں آئیں، جو کبھی ہو کبھی نہ ہو، ریگولیرٹی نہ ہو، بھلے وہ جتنا مرضی زیادہ ہو۔ تو اس طرح جہد مسلسل کو اسلام نے پسند کیا ہے، دوام کو، چیزوں کو جو ہے وہ دائمی چیزوں کو پسند کیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں چھوٹی سی زندگی دی ہے، تھوڑی سی زندگی دی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ریوارڈ دینا ہے وہ دائمی ہے، وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہے، اس کے اندر تسلسل ہے، اس کو کبھی جو ہے وہ اختتام نہیں ہے۔
جزاک اللہ. سبحان اللہ. احسن اقبال سے مزید بھی گفتگو ہوگی اور اب کلام بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رضا فاروق صاحبہ موجود ہیں, تو کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ طلحہ انعام بھی تشریف فرمائیں, تو اسی ٹاپک پر بات ہوگی. تو رضا فاروق کلام سنائیے گا. بسم اللہ. رونق عالم رنگ و بو آپ ہے, رونق عالم رنگ و بو آپ ہے, جلوہ پیرائے ہر کاخ و کوب ہے, جلوہ پیرائے ہر کاخ و کوب ہے, رونق عالم رنگ و بو آپ ہے, رونق عالم رنگ و بو آپ ہے. موج در موج فیضان ہے آپ کا, موج در موج فیضان ہے آپ کا, ساحل میں آرزو آپ ہے, ساحل گلزر میں آرزو آپ ہے, جلوہ پیرائے ہر کاخ و کوب ہے, رونق عالم رنگ و بو آپ ہے, رونق عالم رنگ و بو آپ ہے. آپ ہیں محور و منتہا آپ ہیں محور و منتہا نظر, آپ ہیں حاصل گفتگو آپ ہیں, آپ ہیں حاصل گفتگو آپ ہے, جلوہ پیرائے ہے کاخ و کوب ہے, جلوہ پیرائے ہے کاخ و کوب ہے, رونق عالم رنگ و بو آپ ہے, رونق عالم رنگ و بو آپ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا کہنا ہے, ماشاء اللہ, لطف آ گیا. تو ہمارے ساتھ طلحہ انعام تشریف فرما ہے اور گفتگو جاری تھی جوہد مسلسل پر. تو میں چاہوں گا کہ طلحہ انعام صاحب فرمائیے گا کہ صبر استقامت میں ڈٹے رہنا, مسلسل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا, عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے. ظاہر جب آزمائشوں میں بندہ آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اس پر میں چاہوں گا کہ آپ فرمائیں. بہت شکریہ ثاقب, اور سوال بھی بہت اچھا کیا آپ نے کہ صبر اور استقامت یہ دو چیزیں ایک ساتھ بڑی مشکل چیزیں ہیں دونوں کی دونوں, اور ان پہ ڈٹے رہنا, چلتے رہنا, اور ایک ہی گول کو لے کر, جیسے ہم نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ اس کو اگر کنیکٹ کریں تو اتنا لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ کے, اچھا ایک تو یہ کہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے جو ایک نمونہ بنا کے بھیجا کہ آپ نے ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ترتیب دینی ہے.
تو وہ ایکسٹریم لیول ہے. آپ دیکھیں ثاقب برادر 950 سال اور صرف 80 افراد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے ایمان لے کر آتے ہیں, اور وہ بھی بیچارے جو غربا تھے وہ لوگ تھے, ان میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے جو مالی طور پہ یا اس طریقے سے اثر و رسوخ رکھتے تھے. اچھا 950 سال ایک لمبا عرصہ, مطلب کہ آپ نے کوشش کرتے رہنی ہے, آپ نے نتیجہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا ہے تو آپ نے لوگوں سے اس چیز کی امید نہیں لگانی. اور آج کل دیکھیں نا کتنا مشکل ہو گیا, ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, کوئی اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں, اگر ویوز نہیں آتے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی پیسہ نہیں بننا, ڈالر نہیں آ رہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ یوٹیوب کے اوپر اسلامک کانٹینٹ بناتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یار آپ یہ بولیں کہ اس کانٹینٹ کو کون دیکھتا ہے, یار کون دیکھتا ہے, پسند کرتا ہے, اس چیز کی طرف تو آپ نے اپنے حصے کا جو ہے نا وہ کام کرنا ہے, اور پھر نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو دیتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام آزمائشوں میں کیسے گھرے, کہ پہلے صرف 900 سال تبلیغ کر کے جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے تنگ کیا, لوگوں نے تنگ کیا, صرف اتنا نہیں, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے کشتی بنائی. ہم نے جیسے واقعے میں بات کی کہ پہاڑ پہ کشتی بنا رہے ہیں, لوگ تانے دے رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں آ کے کہ پہلے کیا باتیں کرتا تھا اور اب کیا کیسا کام شروع کر دیا کہ پہاڑ پہ کشتی بنا رہے ہیں, نہ آس پاس دریا نہ پانی. تو الفاظ بہت سننے پڑتے ہیں, بہت صبر کرنا پڑا ان کو. اس کے بعد پھر جب عذاب آ گیا قوم پر تو اپنا بیٹا جو ان کا, وہ جو شکوے کی بات ہم نے کی کہ قرآن مجید میں وہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل کو, تو آپ نے کہا تھا کہ آپ میرا اہل جو ہے وہ سارا بخش دیا جائے گا آپ کشتی میں شامل ہونے والوں میں سے. پھر اس چیز پر بھی صبر کرنا کہ اپنا ایک جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ چلا جائے اور وہ ان میں شامل نہ ہو جو اہل ایمان ہوں. تو یہ ایک بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ دیگر انبیاء کرام کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق دیتے ہیں. ان واقعات کو سن کر سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں آج کے دور میں بہت زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا احسن اقبال, میں چاہوں گا کہ جہاد پر بھی فرمائیے گا, اور آج کے دور میں تبلیغ کیسے کریں, دین کو کس طرح پروموٹ کریں, دین کی خدمت کس طرح کریں, اس پر چاہوں گا کہ فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اسلام ہر گھر میں داخل نہ ہو جائے, طوعاً او کرہن, یعنی چاہے کوئی پسند کرے اس کو چاہے نہ کرے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہر کسی کے گھر میں اسلام داخل ہوگا. اور آج کا ثاقب رضا وہ دور ہے کہ کافر باپ کو نہیں پتا کہ اس کا بیٹا قرآن مجید پڑھ رہا ہے اپنے موبائل میں. یہ دور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے. آج کے دور میں بھی اگر کسی کو تبلیغ کے حوالے سے مسائل آ رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے, اللہ تعالیٰ سے اب بخشش کی توفیق مانگے, کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ آج کے دور میں کوئی بہانہ رہا نہیں ہے. جب ہم اسٹیٹس لگا سکتے ہیں نا, اس کا مطلب ہم تبلیغ کر سکتے ہیں. جب ہمیں فیس بک کی سٹوری لگانا آتی ہے نا, گروپس جوائن کرنا آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہم یہ کر سکتے ہیں. جب ہمیں ٹرانسمیشنز کرنا آتی ہیں, جب ہمیں اچھا گانا یا اچھا مطلب سر کا ہمیں اندازہ ہے, تو ہم اس کا مطلب ہم تلاوت اچھی کر سکتے ہیں, ہم نعت پڑھ سکتے ہیں, ہم ٹرانسمیشنز کے تھرو تبلیغ کر سکتے ہیں. تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 24 گھنٹے صرف دین کو دے دیں. صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں تجارتیں بھی کی, اپنی زندگی میں شادیاں اور خاندانی معاملات بھی سنبھالے اور بحسن خوبی سنبھالے, جنگیں بھی کیں, تعمیرات بھی کیں, اور کون سا کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا. زندگی کا ہر معاملہ چلایا, خواتین سے لے کر مرد حضرات تک, بچوں تک, سب نے. اور ساتھ ساتھ سب جو ہے وہ اسلام کے ایمبیسڈرز تھے, سب جو ہے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے. تو میرے خیال سے تبلیغ 24 گھنٹے کا نام ہے, آپ کے کردار کا نام ہے, آپ کے عمل کا نام ہے. اگر آپ کے سرکل میں لوگ آپ کو اسلام کا نمائندہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ تبلیغ کرنے کی باتیں میرے خیال سے نہ کریں. پہلے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اسلام کا صحیح نمائندہ بنائیں, اسلام کو پڑھیں, پڑھنے کے بعد اسلام کو امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹ کریں گے تو تبلیغ خود ہی شروع ہو جائے گی. جو آپ کو دیکھتا چلا جائے گا وہ آپ سے یا تو سوال کرنا شروع ہو جائے گا, یا سوال کیے بغیر قائل ہونا شروع ہو جائے گا, یا پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ آپ کے قابل یا آپ کے ساتھ رہنے والا بندہ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو آپ کے وہ دوست جو آپ کے دین پر نہیں رہنا چاہتے یا آپ کی طرح نہیں بننا چاہتے, وہ آپ سے آٹومیٹکلی کٹنا شروع ہو جائیں گے. تو اکثر لوگوں کو دین پر چلنے کا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں اگر خواتین میں ایک مشہور ہے کہ میں اگر پردہ شروع کر دوں گی تو میری دوستیں مجھ سے ناراض ہو جائیں گی. مردوں میں یہ ہے کہ میں اگر داڑھی رکھ لوں گا تو میرے دوست اور میری جو گیدرنگز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو بھائی اگر آپ لوگ یہ جگرا نہیں رکھتے تو پھر شاید آپ اسی طرح چلنا چاہتے ہیں, انہی لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ پہلے فیصلہ کریں اپنے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا, تبلیغ وہیں سے شروع ہو جائے گی. جو آپ کے دوست چھوٹے ہیں نا, مومن کا تو اللہ تعالیٰ ایک کانٹے کا بھی ادھار نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا ثواب مومن کو دے دیتا ہے. تو پھر آپ کے دوستوں کے چھوٹنے کا, دوست کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کو سمجھیں
تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ دوستی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اور دوست کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. تو دوست کے چھوٹنے پر، دوست کے چلے جانے پر اللہ تعالیٰ کیا اس کا نعمت بدل نہیں دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے، لیکن پہلے ہم نے ہمت کرنی ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اور اسی میں ایڈ کرتا چلوں احسن اقبال، آپ کو واقعہ یاد ہو کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اس پوری بستی کو اٹھاؤ، آسمان پہ لے کر جاؤ اور پلٹ دو. بے شک فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جو بہت نیک ہے، جو بہت عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسی نیکی اور ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جب وہ تبلیغ نہیں کرتا، جو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، جو صرف وہ اپنے لیے کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسلام ایک انڈیویژول کا دین نہیں ہے. اسلام کا مطلب جو ہم اسلام سمجھتے ہیں نا وہ نہیں ہے. اسلام کو دین کہا گیا ہے، اور دین کا مطلب سسٹم ہوتا ہے، دین کا مطلب رستہ ہوتا ہے، دین کا مطلب وہ بستی ہوتی ہے جس میں سب کے سب ایک ہی راستے پر چل رہے ہوں. رائٹ جناب، یہ تھے احسن اقبال اور طلحہ انعام جو گفتگو فرما رہے تھے آج کے موضوع پر، اور بہت ہی شاندار نہایت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. روزانہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام ہو رہا ہے. دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، تو آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک بار پھر انشاءاللہ بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی. آخری کلام سنیں گے رضا فاروق سے، اور پھر ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا، اس کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو دعا اور مناجات کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن کا ہوگا اختتام. تو رضا فاروق. رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے. رسول مجتبی کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا. محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا. اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے. اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد
کیا کہیے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے. پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے مجاہد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا. اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں. آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے. صحیح بخاری. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen. Potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, chicken کچے قیمے کے کباب, beef کچے قیمے کے کباب, chicken چپلی کباب, beef چپلی کباب, chicken سیخ کباب, beef سیخ کباب, chicken nuggets, سموساز, آلو سموساز, میکرونی سموساز, پنیر سموساز, chicken قیمہ سموسا, beef قیمہ سموسا, ملائی بوٹی سموسا, پونم پوری میٹھا سموسا, تکہ سموسا, رولز, اسپیگیٹی رولز, چائنیز رولز, چکن بریڈ رولز, ملائی بوٹی رولز, پیزا رولز, ادر سیوریز, چکن پوری فنگرز, چکن ونگز, چکن پاپ کارنز, چکن سکیورز, چکن چیز بالز, پیری بائٹس, چکن پاپس, فریشلی پریپیئرڈ سیوریز, چکن میکرونی, چکن اسپیگیٹی, بیف شامی کباب, چکن تکہ پراٹھا رول, کھٹے آلو, فریش فروٹ چاٹ, فریش کریمی فروٹ چاٹ, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:38 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:48. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:05 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:15. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:09 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:19. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان
بنا میرے مولا مجھے، اے جن و انس کو پیدا کرنے والے اور یوم حساب کو مقرر کرنے والے، اے میزان کے مالک، اے پروردگار عالم، ہم سب کی ضرورتیں حاجتیں جاننے والے، ہم سب کی ضرورتیں دن رات پوری کرنے والے، اے وہ جب ہم سو رہے ہوں تب ہماری حفاظت کرنے والے، جب ہم جاگ رہے ہوں تب ہمارا خیال رکھنے والے، اے مولا کائنات، اے پروردگار عالم، اے خالق محبوب خدا، یا پروردگار عالم، ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما۔ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کا وہ رمضان بنا کہ جس میں ہم نیکیوں سے پاک ہو کر، صاف ہو کر، ری سٹارٹ ہو کر اپنی زندگی کو تیرے بتائے گئے منشور کے مطابق گزارنے کی، ڈھالنے کی، اپنانے کی اور پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں مولا، مولا ہماری دن کی غلطیاں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، ہماری رات کی خطائیں، ہمارے آس پاس ہونے والے مسائل، ہماری وجہ سے جنم لینے والی برائیاں، بیماریاں، پریشانیاں، وبائیں، اے پروردگار عالم، ہمارے عیوب کو ہمیشہ چھپائے رکھنا جس طرح تو نے آج تک چھپائے رکھا ہے۔ یا اللہ، ہم نہ اپنوں کے آگے نہ غیروں کے آگے کبھی منہ دکھانے کے قابل ہیں، مگر صرف تیرا کرم ہے، صرف تیری دی گئی عطا ہے، تیری دی گئی وہ حفاظت ہے جو ہمارے گناہوں کو پس پشت رکھتی ہے، جو ہمارے گناہوں کو ہمارے چہرے پر نہیں سجنے دیتی، جو ہمارے گناہوں کی شناخت بطور علامت ہمارے چہروں پر، ہمارے گریبانوں پر نہیں آنے دیتی۔ تو ہمارے رازوں سے واقف، تو ہمارے دن اور رات سے واقف، ہماری خلوتوں سے واقف، ہمارے فتنوں میں الجھے جانے سے واقف، تو ہماری کمزوریوں کے واقف۔ یا اللہ، ہماری کمزوریاں، پریشانیاں، بے بسیاں اور ہماری چالاکیاں، ہماری بغاوتیں، یا اللہ ہماری بغاوتیں سب تیرے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی تو ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، ہم پھر بھی شکر نہیں کرتے، اس کے بعد مزید غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے عاجز اور تیرے یہ بے کس بندے تجھ سے رمضان المبارک کی ان ساعتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو پورا کر دے۔ تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب مولا، مولا تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب، جہنم سے مجھ کو اے پتھروں کو رزق دینے والے اور کیڑوں کو ان پتھروں میں رزق دینے والے، اے سمندروں کو ان کے پورے جوش و خروش کے باوجود ان کی حدود سے باہر نہ نکلنے دینے والے، اے وہ رب عالمین کہ جو دو دریاؤں کو آپس میں ساتھ روانہ کر کر ان کو آپس میں ایک دوسرے کی شناخت کو چھیڑے بغیر روانہ رہنے کی توفیق عطا فرمانے والے، اے پروردگار عالم، اے وہ خدا کہ جس نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یا اللہ تجھے ان تمام رحمتوں کا، ان تمام کیے گئے احسانات کا واسطہ ہماری ذات کو
ہمارے احوال کو، ہمارے احباب کو، سب کو درست فرما. جہنم کی ہولناکیاں، پریشانیاں، یا اللہ وہ خوراک میں جو تو نے خون کا اور پیپ کا ذکر کیا، وہ جو ہمارے ہی اپنے بھائیوں کے گوشت کا ذکر کیا، یا اللہ ان تمام کراہیتوں سے ہمیں محفوظ فرما. جہنم کی ہر قسم کی آزمائش سے، عذاب سے ہمیں بچا کر جنت الفردوس میں اپنے محبوب، ہمارے محبوب اور پوری کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما. تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا مولا. مولا تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا مالک. ہم اپنی تمام لغزشوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں اے پروردگار عالم، مگر اس چیز پر آج بھی فاخر ہے کہ تو نے ہمیں شرک کے اندھیروں، شرک کی ضلالتوں، شرک کی نجاستوں سے محفوظ رکھا ہے. ہم آج بھی ایک گناہ جس کو اپنی سانسوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس سے دور رہنا ہم اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح ہم موت سے ڈرتے ہیں. یا اللہ آج بھی ہم شریک نہیں کرتے، تیرا شریک ہونا بھی ممکن نہیں اور ہمارا کرنا بھی ممکن نہیں. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ شرک کے اندھیروں سے دور رکھنا، اور اسی دعا کی بدولت، اسی ایک نیکی یا اسی ایک بچے جانے کی بدولت تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ اس سر کو صرف اپنے آگے جھکنے والا بنانا، اس تن کو صرف اپنے آگے کٹنے والا بنانا. جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے. مجھے ہم نے اپنے رہن سہن سے، اپنے دن رات سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو نکال دیا ہے. اے پروردگار عالم، اس سے بڑا اور جرم کیا ہوگا کہ ہم نے جس کے امتی ہونے کا دعویٰ اور وعدہ کر رکھا ہے، یا اللہ ہم نے اسی کی سنتوں کو اپنے جسموں پر، اپنے حالات پر، اپنے پیشوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے خاندان پر، اپنے روز و شب پر لاگو نہیں کیا. یا الہ العالمین، ہمیں وہ بندہ بنا جس کا تیرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا ثبوت دیا ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے، ضمانت دی ہے، اور جس کو تو نے پسند کرنا ہے. جیسا کہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے وہ میرے نبی سے محبت کر لے، اور جس نے میرا پسندیدہ بننا ہے وہ میرے نبی کا پسندیدہ ہو جائے. یا اللہ ہمیں اپنے نبی کا پسندیدہ بنا، اپنا پسندیدہ بنا. بنا میرے مولا مجھے نیک انسان، بنا میرے مولا مجھے نیک انسان، بنا میرے مولا. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen. Potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, चिकन कच्चे कीमे के कबाब, बीफ कच्चे कीमे के कबाब, चिकन चपली कबाब, बीफ चपली कबाब, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, चिकन नगेट्स, समोसाज, आलू समोसाज, मैक्रोनी समोसाज, पनीर समोसाज,
چکن قیمہ سموسا, بیف قیمہ سموسا, ملائی بوٹی سموسا, پونم پوری میٹھا سموسا, تکا سموسا, رولز, اسپیگیٹی رولز, چائنیز رولز, چکن بریڈ رولز, ملائی بوٹی رولز, پیزا رولز, ادر سیوریز, چکن پوری فنگرز, چکن ونگز, چکن پاپ کارنز, چکن سکیورز, چکن چیز بالز, پیری بائٹس, چکن پاپس, فریشلی پریپیئرڈ سیوریز, چکن میکرونی, چکن اسپیگیٹی, بیف شامی کباب, چکن تکا پراٹھا رول, کھٹے آلو, فریش فروٹ چاٹ, فریش کریمی فروٹ چاٹ, sweet/salted دہی بڑے, بلیک چنا چاٹ اینڈ وائٹ چنا چاٹ. ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس, a project of نئی صبح Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں, ان کا مدغا سرا خالق نوا, وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں, مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, ان کے دامن سے وابستہ میری نجات, ان پہ قربان میری حیات و ممات, ان کے دامن سے وابستہ میری نجات, ان پہ قربان میری حیات و ممات. میں گنہگار وہ شافعِ آسیاں, بے قصوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں, مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا, وہ مدینہ بھرم جو بنا
بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار، میں بھی پہنچوں وہاں، وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدغا سرا خالق نوا، وہ رسول زمان، وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ وفار کی باتیں کریں، رحمت غفار کی باتیں کریں، رحمت غفار کی باتیں کریں، احمد مختار کی باتیں کریں، احمد مختار کی باتیں کریں، رحمت عالم شفیع بے کساں، رحمت عالم شفیع مجرمان، رحمت عالم شفیع مجرمان، مونس و غمخوار کی باتیں کریں، مونس و غمخوار کی باتیں کریں، حضرت حسان کی نعتیں سنا، حضرت حسان کی، حضرت حسان کی، حضرت حسان کی نعتیں سنا، شاعر دربار کی باتیں کریں، شاعر دربار کی باتیں کریں، فرش مسجد پر ستاروں کا ہجوم،
شوقت دربار کی باتیں کریں، شوقت دربار کی باتیں